अस्सलाम वालेकुम। निशानदेही के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। निशानदेही आज हम करने जा रहे हैं मुआशी सूरत हाल के साथ साथ शहर कराची की, जहां पर होने वाले बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातें इस वक्त हमें मंजर आम पे नज़र आ रही हैं। जहां पर जमात इस्लामी के बारे में समझा जाता था कि वो एक बड़ी सियासी जमात है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शहर कराची में इतनी ख़ास हमें नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कराची का मेयर मुंतखब करवा चुकी है। और इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी बात करेंगे, जो कि कुछ उसका किरदार कराची में क्या सुकड़ता जा रहा है या शहर कराची में उसका जो किरदार है वो कुछ कम हुआ है, क्योंकि मंजर आम पर बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। वजूहात क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। मुआशी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। मुस्तकिल हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से लोग ये समझ रहे थे कि वो कम होंगी, और कम होते होते इतनी कम ज़रूर होंगी कि एक आम आदमी तक उसका रिलीफ मिलेगा। मगर उसके बाद हुआ ये कि रूस से तेल के हवाले से कहा गया कि रूस से तेल मंगाया जाएगा तो उसमें कुछ कमी आएगी और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस कम होंगे, और उसके बाद जो है वो अशिया खुरनोश की कीमतों पे भी कुछ ना कुछ असर होगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा। चूँकि इस वक्त पीडीएम की हुकूमत एक ही बात लेकर मैदान में उतरी थी, और वो थी बढ़ती हुई महंगाई। 9 मई का वाक़या ज़रूर ऐसा हुआ है जिसके बाद पीडीएम ने सारा तवज्जो और मरकज़ उसी को बना लिया है, लेकिन उसका एक अहम मामला था कि वो बढ़ती हुई महंगाई को कम करेंगे। क्या बढ़ती हुई महंगाई को कम करने के कोई उनके पास लवाजमात थे, कोई उनके पास फार्मूला था, या उन्होंने चलती हुई हुकूमत को साइड किया है? कोई ना कोई वजूहात तो होनी ही चाहिए। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरा कार्गो जो है वो रशिया की तरफ से आ गया है। एक और जो पेट्रोल लिए हुए खाम तेल पाकिस्तान पहुंचा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ जो कमी की गई थी पेट्रोलियम प्राइसेस में, उसके बाद भी अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी नहीं आई, और जो कीमतें हैं बाज़ जगहों पे हम देख रहे हैं कि बढ़ती गई। दूध की कीमत देखते हैं वो बढ़ गई है, और अस खुद इजाफा किया जा रहा है। कमिश्नर कराची कहाँ है, कोई नोटिस लेने वाला नज़र नहीं आता। इसी तरीके से बचत बाज़ारों की सूरत हाल ऐसी है जहाँ पर यह समझा जाता है कि चीज़ें सस्ती मिलेंगी, वहाँ पर भी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ अगर बात कर ली जाए आटे के हवाले से, उसकी कीमतें बढ़ी हैं, और साथ ही साथ चिकन जिसके लिए कराची की आवाम ने एक बाइकआउट मुहिम शुरू की थी, लेकिन हमने देखा कि उसकी कीमतों में कमी होने के बजाय इजाफा हो गया। तो अशिया खुरनोश की कीमतों के अंदर कमी तो नज़र नहीं आती, बल्कि उसमें भी हमें देखने को ये मिल रहा है कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उसको रोकने वाला कोई नज़र नहीं आता है। क्या असकुत कीमतें चढ़ रही हैं, या उसके पीछे कोई माफिया ऐसी है जो काम कर रही है? हुकूमत ऐसे में कहाँ है जो इस तरह की किसी भी किस्म की कोई माफिया है उसकी रोकथाम करे? क्योंकि उनका कहना यह था पीडीएम हुकूमत का कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो हम अशिया खुरनोश की कीमतों को भी कम करेंगे, साथ ही साथ पेट्रोलियम प्राइसेस को कम करेंगे। अब दूसरा जहाज़ आया है, क्या उसके बाद पेट्रोलियम प्राइसेस जो है उसमें कुछ कमी आएगी, या उसके बाद अगर पेट्रोल की कीमतों में कमी आती है जिसको जवाज़ बना के हमेशा अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा ही किया गया है, तो क्या उसकी कीमतों में कमी की जा सकेगी? इस पर भी बात करेंगे। तारुफ करा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं शुजात बरनी, समाजी रहनुमा है। शुजात, बेहद शुक्रिया आप तशरीफ लाए। इनके साथ वसीम अहमद साहब मारूफ तज़कियाकार हैं। वसीम साहब, बेहद शुक्रिया आप भी तशरीफ लाए। और हमें ज्वाइन करेंगे अली रज़ा रिंद, मारूफ सहाफ़ी हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे भी हम जानेंगे कि जो मुख्तलिफ सिंध के शहरी इलाके हैं वहाँ की क्या सूरत हाल वो देखते हैं, और ख़ास तौर पर जो शहरी इलाकों की बड़ी सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है वो कहाँ पर है, इस हवाले से उनसे ज़रूर बात करेंगे। शुजात, इस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस लोग इस तवक्का भी कर रहे थे, उम्मीद भी कर रहे थे पेट्रोल कम होगा और उसके बाद अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी आ जाएगी, मगर हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ इजाफा होता जा रहा है, उसको रोकने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हमें ये समझना है कि हम आवाम को एक लॉलीपॉप दे दिया गया है, और ये लॉलीपॉप ऐसा लॉलीपॉप है जो ख़त्म ही नहीं होगा। कोई भी हुकूमत आ जाए, किसी की भी हुकूमत आ जाए, आवाम को सिर्फ इसी ख्वाहिश में छोड़ दिया गया है कि अब जो है वो थोड़ा सस्ता किया जाएगा, चीज़ें और सस्ती की जाएंगी, पेट्रोल की चीज़ों में कमी आएगी। नहीं, किसी किस्म की कोई कमी आई ही नहीं है। इवन मुझे आप ये बताइए कि ये अब बीच में हमारे कुछ वुज़रा हैं, उन्होंने कहा था कि जनाब अब जो है चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाएंगी, जैसे आपने पूरा प्रोसेस बताया कि भाई तेल के जो है जहाज लग गए। फायदा बताए ना मुझे, फायदा क्या है? अवाम अभी भी रुल रही है, और इस वक्त शर्मिंदगी का मकाम है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि इस वक्त मैं गाड़ी में था तो कुछ लोग जो है बाइक लिटाते हुए अपनी जेब से पैसे चुन रहे थे।
100 روپے یا 50 روپے کم تھے تو اس پیٹرول پمپ والے نے بولا بھائی پورا دے نہیں تو پورا نکال دیں گے اب تیری بائک سے. مطلب شرمندگی کا مقام. اور اس کو کتنے لوگوں نے بیٹھ کھڑے ہو کر دیکھا. مطلب ہماری عوام, وہ عوام جو اپنا خون پسینہ دے کر ٹیکس دے کر ان کو ایوانوں میں بٹھاتی ہے, ایوانوں میں بٹھانے کے بعد ملتا کیا ہے ان کو؟ ضلالت مل رہی ہے. افسوس اور شرمندگی کا مقام ہے. اس وقت پیٹرول کی قیمتیں بتایا یہ گئی تھی کہ جناب فلانا مہینے میں اتنے روپے کم ہو جائیں گے. بتائیں مجھے اتنے روپے کم ہو جائیں گے, مطلب 10-20 روپے کم ہو جائیں گے. کم کیا کرا سر, کم کیا کرا؟ 2 روپے. مطلب سر مذاق ہے نا, 20 روپے بھی کم, مذاق ہے نا, مذاق ہے نا یہ. نہیں لیکن شجاعت بات یہ ہے کہ 5 روپے بڑھتے ہیں یا 10 روپے بڑھتے ہیں تو یہی چنچی والے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں, یہی ایک آلو پیاز سبزی فروش جو ہے وہ قیمتیں بڑھا دیتا ہے, دودھ والا قیمتیں بڑھا دیتا ہے. 30 روپے کم ہوئے, قیمتیں کم نہیں ہوئی, وجہ کیا ہے؟ اچھا اب میں بتاؤں, یہ چیک اینڈ بیلنس, چیک اینڈ بیلنس. ابھی آپ نے بہت پیار, آپ کا جو پروگرام ہے نا, مطلب کچھ حقیقت ممنی پہ جو ہے وہ باتیں ہو جاتی ہیں. کمشنر کراچی کدھر ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز کدھر ہیں, ADC 1 ADC 2 ان کے نیچے عملہ کام کر رہا ہے, کتنا بڑا عملہ ہے نا, کتنے سارے لوگ ہیں, کہاں ہیں, ان کا کام کیا ہے مجھے بتاؤ نا. مطلب گنا چنا ایک ہی اسسٹنٹ کمشنر ہے نارتھ ناظر آباد میں, اور اسسٹنٹ کمشنر نظر نہیں آتے. اس وقت کمشنر کراچی کا کام کیا تھا کہ دودھ کی قیمتوں میں کمی کروانا. پتا ہے آپ کو کیا ہوا ہے؟ کمشنر کراچی کہنے پر 10 روپے کم کیے گئے. 160 روپے لیٹر جو ہے بیچنے کا کہا تھا کمشنر کراچی نے, بولا جناب ہم نہیں بیچ سکتے. اب یہ دودھ کی بات آ رہی ہے, اب آ جاؤ دال چینی آٹا فلانا پر, سبزیوں پر, پھلوں پر. مجھے پتا ہے غریب کا بچہ جو ہے وہ پھل تو دور کی بات ہے ریڑھی سے گزر بھی نہیں سکتا, اتنے مہنگے پھل ہو چکے ہیں یار. مطلب مجھے بتائے نا غریب جائے گا کدھر؟ یہ تمام چیزیں اس کا جو تمام نزلہ ہے وہ غریب عوام پہ اتر رہا ہے. ان کے عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. ابھی بھی صدر پاکستان کتنا بڑا ٹولہ لے کر حج پر گئے ہیں. ٹھیک ہے شجاعت, میری بات سمجھ رہے ہیں, میرے جذبات سمجھ رہے ہیں. یہی بات ہے کہ سماج جو ہے وہ اس وقت کہاں جا رہا ہے. چونکہ آپ سماج کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سماجی رہنما بھی, اس لیے آپ سے یہ ضرور سوال کیا تھا وسیم صاحب, اس وقت یہ ساری صورتحال IMF سے قرض لینا اور یہ تمام بات, ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ IMF سے ڈیل ہو جائے گی جیسے ہی PDM کی حکومت آئے گی, مگر بڑے مسائل مشکلات ہمیں دیکھنے کو آ رہی ہیں. صرف وجہ کیا ہے کہ IMF سے اب تک مذاکرات نہیں ہو پائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, IMF اگر آپ کو IMF یا کوئی بھی اگر پارٹی آپ کو پیسہ دیتی ہے تو وہ اس بات کی شیورٹی دیتی ہے کہ اس کو پیسہ ریٹرن مل جائے گا. کوئی بھی اپنا پیسہ ڈبونے کا شوقین نہیں ہے. تو IMF کا اس وقت ایشو یہ ہے کہ IMF کو جو ملک کے حالات نظر آ رہے ہیں اس میں کوئی سرٹینٹی نظر نہیں آ رہی, چاہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے لے لیں یا اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے لے لیں. نہ یہاں پہ ایکسچینج ریٹ انڈیپینڈنٹ ہے, جس کو ایک ان کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو آرٹیفیشلی کنٹرول کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے تمام بزنس جو ہیں وہ کولیپس ہوتے آ رہے ہیں دن بدن. آپ ایکسپورٹس دیکھیں ہماری کتنی ڈاؤن ہو گئی ہیں, اور امپورٹس بھی زبردستی کی روکی ہوئی ہیں. کنٹینرز جو وزیر خزانہ ہے اسحاق ڈار, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے IMF کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں اور سخت شرائط پوری کی ہیں. دیکھیں ان کے کہنے سے ساری چیزیں نہیں ہوتی جو وہ کہہ رہے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہوں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر IMF نے اور بہت ساری باتیں جو کہی ہیں وہ پوری نہیں ہوئی. فار ایگزامپل ابھی تک ہمارا ایکسچینج ریٹ جو بینک کا ریٹ ہے اور جو انڈیپینڈنٹ ریٹ ہے وہ اس میں کافی ڈفرینس ہے. تو ایک اس کی یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ تقریباً 2 روپے 3 روپے اس کا ڈفرینس ہونا چاہیے. پہلا تو یہ چیز آگے. پھر دوسرا آپ دیکھ لیں اور چیزیں جو کہ یہاں پہ امپورٹس کو جو کنٹینرز روکے میں ابھی تک وہ ریلیز نہیں کیے, لوگ ابھی تک رو رہے ہیں. تو IMF کی جب تک آپ شرائط پوری نہیں کریں گے, اور IMF کی شرائط ایسی نہیں ہوتی کہ IMF نے کوئی دنیا کی کوئی عجیب و غریب شرائط پوری کر دیں, وہ ایک جنرل چیزیں کر رہا تھا جو کہ ایک ڈیولپ کنٹریز میں چیزیں آلریڈی چل رہی ہوتی ہیں. اچھا, لیکن لوگوں کا عام طور پہ جو شک ہے وہ یہ جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کی معاشی صورتحال کو جواز بنا کر پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کرنے کے لیے IMF ایک ٹول کا کردار ادا کر رہا ہے. دیکھیں یہ دنیا اتنی آسان نہیں ہے رہنے کے لیے. اگر آپ ویک ہوں گے تو لوگ آپ کو اور دبائیں گے. ایک سمپل سا رول یہ ہے. تو اگر آپ اپنے پاؤں پہ خود کیوں نہیں کھڑے ہوتے, آپ اپنا بجٹ اس طرح کیوں نہیں لاتے کہ جو بیچارے غریب ہیں وہ پسے سے پسے جا رہے ہیں, ایک سیلریڈ پرسن پہ آپ ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں, آپ اس کو کیوں بار بار دبائے جا رہے ہیں؟ جو بیچارہ ٹیکس میں پھنس گیا وہ ایک عذاب میں پھنس گیا سمجھ لیں, آپ نئے لوگوں پہ ٹیکس لگائیں. آپ خود کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں؟ IMF کو گالیاں دینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. جب تک
آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے نہ. ٹھیک. اچھا, کیا وسیم صاحب IMF سے قرضہ مل جائے تو ایک عام آدمی جو ہے اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ بہتری آئے گی؟ ایسا بالکل نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کے مسائل حل ہو جائیں. عام آدمی کے مسائل تبھی حل ہوں گے جب گورنمنٹ ایک بالکل باٹم لیول پہ سوچے گی ان کے بارے میں, اور ایسی پالیسیز بنائے گی جس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فائدہ غریب عوام کو پہنچ رہا ہوتا ہے. اب یہاں تو حال یہ ہے کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن ہوا کہ پیٹرول کے پرائز بڑھ تو جاتے ہیں لیکن ریڈیوس نہیں ہوتے, تو الٹیمیٹلی جو بیچارہ غریب آدمی ہے وہ پسا پہ پسا ہی جا رہا ہے. اچھا, لیکن کم بھی ہوں تو جو ہمارے دیگر عوامل ہیں وہ کم نہیں کر رہے وہ کم نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ وہ اپنے پروفٹس میں کم نہیں لاتے. تو ابھی بڑی اچھی انہوں نے نشاندہی کی کہ یہاں پہ جو ادارے ہیں وہ کیوں نہیں کام کر رہے ہیں. ان کو چاہیے, پرائز کنٹرول اتھارٹیز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جن کو چاہیے کہ اس پہ کمشنرز ہیں تو وہ اس پہ کام کریں تاکہ جب ریڈیوس ہو رہی ہے پرائسز تو وہ یہ تو ایک گورنمنٹ کے لیے نقصان دہ ہے. اگر گورنمنٹ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہتی ہے تو ان کو یہ اسٹیپس لینے پڑیں گے اور ان کو اس طرح کی جو ہے نا چیزیں کرنی پڑیں گی. بالکل کرنا پڑیں گی. اچھا شجاعت, جو کمشنر تھے, یہ جو سسٹم تھا یہ تو انگریز لایا یہاں پہ, اور یہاں اس کا مقصد یہ تھا کہ کمشنرز کے ذریعے جو بر صغیر کے لوگ ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے علاقوں کو, اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی جو انگریز ہے اس کی تمام باتوں کو اور احکامات کو مانیں. اور ایسا ہوا بھی, اور وہ اس وقت ویسا ظلم نہیں کر رہے ہوتے تھے کہ وہ لاٹھی لے کے اس وقت مارنا شروع کر دیں. لیکن ابھی جو ہے کمشنر کراچی ہوں یا دیگر کمشنرز ہوں وہ ویسا رول ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا کہ ان کے ریٹ جو ہے وہ مستقل چیلنج ہو رہی ہے, کوئی نہ جیل جا رہا نہ کوئی معاملات ہو رہے. کیا وجہ ہے؟ واہ واہ, کیا بات کر دی آپ نے. گوروں کا قانون تو ہم فالو کر رہے ہیں, ہم نے اب تک تو اپنا قانون بنایا ہی نہیں. ہم اس پہ تھوڑا سا آ جاتے ہیں نا, ہم نے بنایا کہ ہمارا اپنا ہے کیا, ہر چیز تو ہم منگوا رہے ہیں باہر سے. ہم تو ہڈارام کو ہم ہو کے رہ چکے ہیں, ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی, جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے وہ بھی, سب ہڈارام ہو کے رہ چکے ہیں. عوام بھی ہڈارام ہو چکی ہے, ان کو بھی صرف بیٹھ کے کھانا ہے اور صرف لان تان کرنی ہے. بات یہ ہے کہ جب گوروں کا قانون تھا نا, گوروں کا قانون ابھی بھی چل رہا ہے سر, چل رہا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہمارے والوں کے پاس قانون بنائے. گوروں کا قانون چل رہا ہے بھائی چلاؤ. بات یہ ہے کمشنر کراچی ایک بلا ہوا کرتی تھی سر. کمشنر جب نام آتا تھا نا تو مطلب لوگ دکانیں بند کر کر کے بھاگ جایا کرتے تھے. اور اب کیا ہوتا ہے پتہ ہے, 5,000 کا چلان کر دیا, 20,000 کا چلان, 30,000 کا چلان. ان کو پتہ ہے بھائی آگے چلان ہی کرنا ہے. اب کون کرے گا FIR؟ چلو FIR ہو بھی گئی, FIR کے بعد سر کورٹ جائیں گے, کورٹ سے بیل ہو جائے گی. ان کو پروسیس اتنا آسان کر دیا, ان کو پتہ ہے بھائی ہم لاکھوں روپے کما سکتے تو 50,000 دینے میں کیا پرابلم ہے. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارا سسٹم ہی اس وقت اتنا کرپٹ ہو چکا ہے جس کا انتہا نہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ اس صورتحال میں کمشنر کراچی کو ذرا سا سائڈ میں کریں؟ بلاول نے کہا کہ اگر میئر نے کام نہ کیا تو میں جواب دوں, تو کیا میئر کراچی ان تمام چیزوں کو دیکھ سکے گا؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ بلاول صاحب تو بعد میں آئیں گے, پہلے تو عوام حساب لے گی. بلاول صاحب تو بعد میں آئیں گے, عوام حساب لے گی. پریویس آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ جناب میئر تو پیپلز پارٹی کے ہی آئیں گے, مرتضی وہابی آئیں گے, آ گئے. اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہا تھا کہ جب یہ آئیں گے تو ان کے اوپر بڑا پریشر ہوگا, کام کرنا ہے. کیونکہ ان کے علاوہ آپ نے ایک اور سیاسی جماعت کا نام لیا جن کا نام ہے MQM. وہ تو اس وقت صرف اور صرف کھدائی کر کے چلے جاتے ہیں, وہ تو کام ہی نہیں آ رہا, وہ بھول چکے ہیں کام. وہ صرف اور صرف تھوڑے بہت کام کے لیے جھنڈے لگا رہے ہیں اور اللہ حافظ خیر بات کر رہے ہیں. بات یہ کہ اگر ابھی بھی ہمارے میئر کراچی نے کام نہیں کرا, خدا کی قسم اس وقت کراچی تباہ و برباد ہو جائے گا. لیکن ان کے پاس بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن ایک بہت بڑا گراؤنڈ بھی ہے. لیکن افسوس, میں نے پریویس کہا تھا کہ جناب کراچی کے لیے اگر آپ اچھا چاہتے ہیں تو آپ نے ڈپٹی میئر جو ہے جماعت اسلامی کو لے لینا ہے. نہیں لیا. اب کوئی نہ کوئی اٹکے گی جناب. لیکن شجاعت جگہوں پر اب میری بات کہ جماعت اسلامی کے جو مختلف کونسلرز ہیں اس کو لے کر وہ جا بھی رہے ہیں. اچھا, میں کیسے لے کے جا رہے ہیں, آپ کی طرف جا رہا ہوں نا, کیسے لے کے جا رہے ہیں, کنٹینیو کریے گا آپ. میں یہاں سے کنٹینیو کروں گا, اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا جو دیگر سیاسی جماعتوں کے کونسلرز ہیں یا منتخب نمائندے کیا وہ عوام کی رہنمائی و خدمت کر سکیں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بات ہم کر رہے تھے کہ کیا جو میئر کراچی آئے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, اور اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے جماعت اسلامی کے جو کونسلرز ہیں, چیئرمینز ہیں, وہ ساتھ دیں گے. کیونکہ بعض جگہوں پہ نظر ضرور آئے کہ اکٹھے یہ مختلف جگہوں پر گئے ہیں. بس 1 منٹ کی گفتگو ہم شجاعت سے کر کے جو ہے وسیم بھائی کی طرف جائیں گے. شجاعت کمپلیٹ کیجیے. دیکھیں وہی کنٹینیو جس آپ نے کہا کہ دیکھیں میں نے پریویس بھی یہی کہا تھا کہ جناب جماعت اسلامی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. نہیں بیٹھی, وہ اپنے اقتدار کی بھوک میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی. کراچی کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا. اور اس وقت جب
چیئرمین یا آپ کے جو میئر کراچی ہیں ان کے احکامات جب جاری ہو رہے ہیں تو وہاں پہ جو چیئرمین اور دوسری سیاسی جماعتوں کے بیٹھے ہوئے نا, ایم کیو کی تو کھڑی نہیں ہوئی, ایم کیو تو سائڈ میں کر دو, جماعت اسلامی کے جتنے بھی چیئرمین کونسل کھڑے ہوئے ہیں جناب, ان کو کام کا طریقہ کار نہیں پتا, وہ الٹا یہ بول رہے ہیں ہم تو میئر کو مانتے ہی نہیں ہیں. جب وہ میئر کو نہیں مانتے تو علاقے کا کام کیسے ہوگا؟ دوبارہ پھر پیپلز پارٹی کہنا شروع کر دے گی جناب ہم تو کام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے, اور یہ حقیقت ہے کہ ابھی میئر کراچی کام کر رہا ہے اور یہی اینڈ میں ہوگا کہ جناب ہم تو کام کر رہے تھے لیکن جماعت اسلامی بیچ میں آ گئی تو سوری ہم نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, یہ بہانے جو ہیں بالکل یہ بہانے نہیں ہونے چاہیے اور اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہیے, پورے کراچی کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے چاہے وہاں سے کوئی بھی جیتا ہو. وسیم بھائی, یہ ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ابھی پیٹرولیم پرائسز کی ہم بات بھی کر رہے تھے, ذکر کر رہے تھے, مزید جو جہاز آنا شروع ہوئے اس میں کیا پیٹرولیم پرائسز بڑھے گی یا کم ہوگی؟ سننے میں یہ ہے کہ کچھ قیمتیں بڑھ بھی سکتی ہیں, لیوی جو ہے وہ 50 سے 60 روپے لیٹر کی جا رہی ہے اور دیگر معاملات کیے جا رہے ہیں, کیا پیٹرولیم پرائسز بڑھ تو نہیں جائیں گی؟ دیکھیں, اگر اس میں دو سب سے بڑے رسک فیکٹر ہیں. جو لگتا یہ ہے کہ پیٹرول پرائز ہمارے کوئی کم نہیں ہوں گے. پہلا ریزن یہ ہے کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اتنا اوپر پہنچ چکا ہے کہ اگر ہم یہ کام بہت پہلے کر لیتے تو ہم شاید ایک اس پوزیشن میں آ جاتے کہ فائدہ ہو جاتا اور اس کے پھر امپیکٹ آگے آنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک چیز یہ, دوسری چیز یہ کہ جو ابھی انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے تو ان کے اوپر ٹیکس کلیکشن کا ایک بہت بڑا پریشر ہے. انہوں نے ٹارگیٹس اپنے ان ایکسپیکٹڈ رکھ لیے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کچھ ان یوزل ٹیکسز لگانے پڑیں گے, اور سب سے بڑا جو کلیکشن ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے پیٹرولیم پہ ٹیکس لگانے سے ہی ہوتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر آئی ایم ایف سے ڈیل ہوتی ہے یا ڈیل نہ بھی ہو تو ایک کنٹری کو رن کرنے کے لیے یہاں پہ اچھے خاصے ٹیکسز. لیکن سر اب انتخابات کا معاملہ آ رہا ہے, ایسے میں کیا 200 روپے یا اس کے آس پاس لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہم یہاں تک پہنچ پائیں گے. اگر یہ ایک سوسائڈل اٹیک ہوگا ایک ملک کے لیے, کیونکہ وہی بات کہ خالی پرائز کم کرنے سے جو اس کے فیوچر میں امپیکٹ آئیں گے وہ پھر دوسری گورنمنٹ آگے بھگتے گی اور جو کیئر ٹیکر ہوگی اس کو پھر فیس کرنا پڑیں گے. تو ایک اگر یہ کریں گے اس طرح تو بہت بڑا سوسائڈل اٹیک ہوگا اور وہ الیکشن کیمپین بالکل. اور یہاں پہ جو ہے وہ معاشی صورتحال ہے جناب, اس میں تو پھنس بھی سکتے ہیں ساری صورتحال میں. اچھا, ہمیں علی رضا رند معروف صحافی ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور علی آپ کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید. تھینک یو سر. اچھا, یہ بتائیں کہ اس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں جو سندھ کے شہری علاقے ہیں, آپ سے پچھلی دفعہ بھی گفتگو ہوئی تھی, وہاں پر کیا کام ہو رہا ہے, کس طرح سے لے کر چیزوں کو چلا جا رہا ہے. یہ بتائیے گا ابھی پیپلز پارٹی کے بارے میں کچھ سامنے چیزیں آ رہی تھیں کہ وہ کچھ سرپرائز دے سکتی ہے پی ڈی ایم کو, کچھ ایسی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں آپ کے؟ جی, اطلاعات تو سننے میں بالکل آ رہی ہیں, پر میں اپنے خیال سے اگر بات کروں تو پیپلز پارٹی اس کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ بڑا سرپرائز نہیں دے گی, کیونکہ الیکشن قریب ہے اور جو کچھ ہوگا الیکشن کے نتائج کے بعد ہی ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ کراچی کی سیاست میں ایم کیو ایم کا تو آپ کو ان کا کردار جو ہوا ہے کم ہوا ہے, بالکل کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی, کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بالکل. وجہ کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی وجوہات ہے, ایم کیو ایم بہتر جانتی ہے اس کی وجوہات, کیونکہ ایم کیو ایم نے اپنا کردار خود محدود کیا ہے. خود ایم کیو ایم اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو حزب بندی کی وجہ سے خود فیصلہ نہیں کر پاتی, اور الیکشن میں کیا ہوگا اور ضمنی انتخابات جو ہوئے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے کراچی کے اندر, اس میں بھی ایم کیو ایم کو بڑی شکست ہوئی ہے. 5ویں یا 6ٹھی عمبوری اور ان کے جو کینڈیڈیٹس جو کار آنا ایک بڑی وجہ بھی. لیکن علی, یہ جو صورتحال تھی, یہ تو اتحاد جو یہ جو ٹکڑے ہو گئے تھے کیونکہ اس سے پہلے کی ہے, اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ فرق آئے گا؟ نہیں, موجودہ صورتحال میں بھی کوئی بہتر نہیں فرق آ سکتا, کیونکہ ایم کیو ایم نے جو الیکشنوں سے بائیکاٹ کیا اس کے بعد میدان بھی چھوڑ دیا. اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ آیا اب جو بڑے الیکشن آ رہے ہیں اس کے اندر ایم کیو ایم وہی بات ہے کہ آپس کے اندر ان کے اندر آپس میں کچھ فیصلہ نہیں کر پاتی, بہتر فیصلہ. کبھی اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کبھی اپوزیشن کے سامنے والی جماعت کی فیور کرتے ہیں, تو ان کے آپس کے اندر ہی جو ہے وہ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. اچھا, ذرا اب ہم بات کر لیتے ہیں سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے. جو سیلاب آیا تھا تو اس میں کچھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کچھ ہمیں کھچاؤ نظر آیا ہے, تو کیا وہاں پہ رقم لگ رہی ہے, نہیں لگ رہی ہے, یہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟
جی میر پخاس کی اگر میں بات کروں گا اور سندھ کے دیگر شہروں کی بھی، تو جو سیلاب کے اندر امداد کے لیے جو آئی تھی اور سیلاب متاثرین کے لیے، تو یہاں پر تو آبادگار ہوں یا اس کے علاوہ ہاری ہوں، یہ روتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک جو ہے میر پخاس کے ڈویژن کے اندر، ان کے اطراف کے اندر، ان کے تمام تالکے جو میر پخاس کے اندر تالکہ جھڈو، ٹنڈو جان محمد، تالکہ سندری جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، یہاں پر ابھی بھی جو ہے پچھلے سیلاب کا جو ہے بارش کا پانی جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے، اور ابھی یہاں پر جو ہے ہاری ہیں، آبادگار ہیں، وہ پریشان نظر آ رہے ہیں. انہیں یہ آنے والی برساتیں، آنے والا سیلاب انہیں ایک چیلنج بن کر آئے، اور چیلنج بن کر جو ان کے سامنے کھڑا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی ریڑھ کی ہڈی، کمر کی ہڈی کو بھی سیدھا نہیں کر پائے، کہ جبکہ دوسرا سیلاب ان کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا. اچھا، لیکن علی الیکشن بھی قریب آتے جا رہے ہیں، ایسے میں اگر وہاں پہ سیلابی صورتحال جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک ویسی کی ویسی ہے، کوئی خاطر خواہ کام ہوتا نظر نہیں آیا، تو الیکشن کس طرح سے ہوگا؟ الیکشن ہوں گے تو پیپلز پارٹی کی کیا صورتحال ہوگی؟ میر پخاس میں اگر الیکشنوں کا اعلان، ویسے جو ابھی آنے والے الیکشن ہیں تو اس کے اندر جو میر پخاس کے جو لوگ ہیں وہ تو تمام تر پارٹیوں سے ناراض ہیں، خاص پیپلز پارٹی سے. میر پخاس کے اندر میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ یہاں کے عوامی توقعات یہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو زبردستی ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے. 15 سال کی کارکردگی آپ پیپلز پارٹی کی دیکھ لیں، اور سندھ کے علاقوں کی حالت دیکھ لیں، آباد گھروں کی دیکھ لیں، یہاں کی ترقیاں دیکھ لیں، روڈ راستے دیکھ لیں، محکموں کے نظام دیکھ لیں، تعلیم دیکھ لیں، صحت دیکھ لیں، کہیں پر بھی 15 سالوں میں کوئی ترقی یا بہتری آئی ہے. تو آئندہ الیکشن میں بھی وہی ہوگا جس نے اگر کوئی بہتری کی ہو. تو مجھے نہیں لگتا کہ اب آنے والے الیکشنوں میں ایک مقابلہ ہی دیکھنے میں آئے گا، لیکن صرف شاید بہت ہی مشکل کر سکے کہ میر پخاس کے اندر پیپلز پارٹی کو مقابلہ سامنا ہوگا. ٹھیک ہے علی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اور ضرور ہم یہ بھی جانیں گے آپ سے کچھ ہی دیر میں کہ بلاول تو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اچھے دن شروع ہونے والے ہو، کس طرح سے شروع ہونے والے ہیں، یہ ہم ضرور آپ سے اس کا جواب لیں گے. میں ذرا شجاعت کی طرف آؤں گا. شجاعت، یہ اس وقت سیاسی گہما گہمی جہاں پر رہی تھی، اب الیکشن جو ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا 60 روز بعد یا 90 روز میں ہو جائیں گے اب جب یہ حکومت کی مدت ختم ہوگی، یا بڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے یہ بتائیں نا کہ اب تک کے ان حکومت میں رہتے ہوئے لوگوں نے جو بھی سسٹم ہے آپ کا، بیوروکریٹس ہیں، انہوں نے کیا پراپر طریقے سے کام کر لیا؟ مجھے بتائیں نا. کوئی نہیں کرے. یہ الیکشن کی ڈیٹس آگے دیکھے جائیں گے. ٹھیک ہے، آگے لے کے جائیں گے ڈیٹس. اچھا اب تک کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. لیکن کیا اس صورتحال کے اندر آپ کو ایسا بھی لگ رہا ہے کہ کیا یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جب عام انتخابات میں جائیں گی تو عوامی پذیرائی انہیں مل پائے گی؟ یہ ہے مین سوال. جماعتوں کے نام بتائیے. نہیں، میں تمام جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. جب تمام جماعتیں ہی جائیں گی نا اصل میں، دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں جیتے گا کوئی نہ کوئی تو جیتے گا، کوئی نہ کوئی تو جیتے گا. مگر جناب یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں، عوامی رد عمل کیا ہو؟ فرشتے تو آگے بیٹھنے سے رہے، کوئی نہ کوئی تو جیتے گا. عوامی رد عمل کیا ہو؟ عوامی رد عمل سر یہ ہوگا کہ ووٹ لوگ ڈالیں گے، دوبارہ ایک آس جگے گی، دوبارہ ایک دیا جلانے کی کوشش کی جائے گی. اب وہ دیا کب تک، کتنا، کون ساتھ لے کے چلتا ہے، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے گا کہ اس وقت عوام کتنا عوام میں شعور آ چکا ہوگا. یہ بات شعور کی ہوتی ہے. پریویس بھی کہا تھا میں نے آپ کو کہ ایک بریانی کے تھیلے کے پیچھے نا آپ نے اپنے ووٹ کی جو ہے نا ایسی کی تیسی کروا دی ہے. اب افسوس اس بات کا ہے کہ آپ اگر ایک عام شہری اپنی پاور جان لے کہ آیا ہے کہ میرا ووٹ کتنا قیمتی ہے، خدا کی قسم آپ نہیں روئیں گے، نہیں دھکے لگیں گے آپ کو. آپ اپنے ووٹ کی پاور نہیں جان پا رہے. وجہ شعور کی کمی ہے، آپ کے پاس تعلیم کی کمی ہے، آپ کو چیزوں سے دور کر دیا گیا ہے، آپ کو لگا دیا گیا ہے بجلی کی لائنوں کے پیچھے، آپ کو لگا دیا گیا ہے آٹوں کے بوروں کے پیچھے، آپ کو لگا دیا ہے بچوں کی فیسیں کے پیچھے، آپ کو لگا دیا ہے گھر معاملہ سمیٹو، جاؤ ادھر نہیں آؤ، ادھر نہیں آؤ. لیکن دیکھیں اب سماج کی بات آ رہی ہے. سماج میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ اپنے اچھے مستقبل کے لیے پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور کتنا افسوسناک واقعہ پیش ہے. اس کا مطلب ہے باہر بھی ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا، پاکستان میں رہتے ہوئے جو کرنا ہے وہ. میں بتا دوں آپ کو کہ اس کو ہم ڈینائی نہیں کریں گے سر. آپ کا، میں کراچی کی بات اس لیے کر رہا ہوں، کراچی پورے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی اور ریونیو چلاتا ہے، پورے پاکستان کو چلاتا ہے. کراچی کا آنے والا مستقبل آپ کو کہاں مل رہا ہے پتا آپ کو اس بات کا؟ آپ بات کر رہے ہیں کہ باہر نہیں جا رہے. 70% کراچی میں ہے، 70% آپ کا نوجوان پڑھا لکھا طبقہ جا چکا ہے، جس میں سے کچھ جانے کی تیاری کر رہا ہے، کچھ جو ہے پیپروں کی تیاری کر رہا ہے، جس میں سے 30% جو بچا ہوا ہے نا یہاں کا لڑکا لونڈا جو بچا ہوا ہے یہاں کا کراچی میں، وہ پتہ کیا کر رہا ہے؟ پتہ ہے
وہ چرس بیچ رہا ہے, افیم بیچ رہا ہے, افیم پی رہا ہے, ہوٹلوں میں بیٹھ کے اپنی راتیں کالی کر رہا ہے, جو کوئی بچہ کچھ ہے ہمارا نوجوان طبقہ وہ فوڈ ڈیلیوریوں کی جابس کر رہا ہے. مجھے افسوس, اب دیکھو میں افسوس کی بات کر رہا ہوں, آپ نے بات کری عوام کی تو میں بات کر رہا ہوں اپنے آنے والے مستقبل کی. میں یوتھ نہیں, مجھے بتانا یہاں پر ہم عوام کو, ہماری آنے والی نسلوں کو کیا پرووائڈ کرتی ہے. اور کراچی کے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ کراچی سے باہر بھی جا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے, واپس آئیں گے تو ہم یہ جانیں گے کہ کیا پاکستان کی معیشت اس قابل ہے کہ یہاں پر لوگ اپنا بہتر روزگار اور مستقبل تلاش کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. اس وقت ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کا جو نوجوان ہے اس کے پاس بہتر روزگار ہے یا روزگار کے مواقع ایسے ہیں. اس وقت بڑے بڑے سانحات ہم نے دیکھ لیے, لیکن کیا ہمارے جو پاکستان میں رہنے والا نوجوان ہے اس کو باہر ہی مستقبل ملے گا, یا 25 اور 30 لاکھ روپے خرچ کر کے جو جا رہا تھا اگر وہ اتنی ہی رقم اگر پاکستان میں لگا لیتا تو کیا اس کو یہیں پہ روزگار نہیں مل جاتا. وسیم صاحب, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جناب ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو کوئی ایسا میسج ضرور دیں کہ وہ یہاں پر بھی اپنا روزگار تلاش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک جو صرف ایک امید کی کرن باقی ہے وہ ایک سوشل میڈیا پہ جو آج کل کووڈ کے بعد جو دنیا سے مٹ کے ایک آپ کے موبائل پہ آ گئی ہے, ایک یہ پاکستان میں ایک امید کی کرن رہ گئی ہے. لوگ یہاں پہ بہت سارے یوٹیوبرز ہیں, بہت سارے آئی ٹی کنسلٹنٹس ہیں, بہت سارے اکاؤنٹنگ پروفیشنلز ہیں جو کہ آن لائن کام کر رہے ہیں, اور ڈالر اتنا اوپر چلا گیا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا فائدہ بھی ہوا ہے. لیکن بیچاروں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ٹرینڈ نہیں ہے, ہماری مین پاور ٹرینڈ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے وہ دنیا میں دھکے کھا رہی ہوتی ہے. بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں, فائیور اور اس طرح کے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جو کہ فری لانسرز کو بہت سپورٹ وہاں سے کام مل رہا ہوتا ہے, لیکن ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح وہاں پہ جا کے وہ ٹارگیٹ کریں. تو اگر گورنمنٹ تھوڑا سا ادھر اٹینشن دے دے اور تھوڑا سا اس طرف گائیڈ کر دے تو میرے خیال سے ایک یہ ایسی چیز ہے جو کہ گیم چینجر پاکستان کے لیے ثابت ہو سکتا ہے. بالکل, میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا اور اسی ٹاپک کو ہم مزید آگے بھی کنٹینیو کریں گے, لیکن اس وقت بات ایک اور ہو رہی ہے اور وہ ہے ہمارے سندھ کے اندرون کے معاملات ہیں جہاں پر مختلف لوگ جو ہیں مختلف مسائل کا شکار بھی ہیں. اس کو بھی ہم ضرور ہائی لائٹ کریں گے تاکہ حکمرانوں تک یہ بات پہنچتی بھی رہے. علی, میں آپ کی طرف دوبارہ سے آؤں گا. علی, یہ بتائیں کہ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو دوستی ہے اس کو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپس میں دوستی کے یہ جو دھارا ہے یہ آگے کی طرف بڑھے گا یا یہ بندھن ٹوٹ جائے گا؟ علی, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی علی, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو دوستی کا بندھن ان کا بنا ہوا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کا, یہ آئندہ بھی چلے گا یا آپ کو لگ رہا ہے کہ بیچ میں کچھ بریک آ سکتا ہے؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ کا جو بیان سامنے آیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بلاول ناراض ہیں سیلاب کی صورتحال کے بعد جو موجودہ صورتحال ہے اس میں. جی, جیسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایک دوستی کا بندھن جو اس وقت بہتر جا رہا ہے, لیکن ہم اس سے آگے کے لیے بہتر نہیں کہہ سکتے. آگے جا کر ہو سکتا ہے کہ ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پر آنے کے بعد دوبارہ جدا ہو جاتے ہیں, ان کی رائیں ایک ہو کر دوبارہ جدا ہو جاتی ہیں, اور بلاول صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بہتر فیصلہ ایک کی طرف ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے ان کی بھی جو ہے پارٹی کے قائدین ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں, تو وہ سب سے پہلے ان کے فیصلے کو ترجیح دیتے ہیں. آگے جا کر اگر کوئی پارٹی فیصلہ یا آصف علی زرداری صاحب کا کوئی فیصلہ آیا جو ہمارے جو اس ملک کے بہتری میں, سندھ کی بہتری میں اور ان کے لوگوں کی بہتری میں ہوا, تو لازمی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نون لیگ سے علیحدہ ہو سکتی ہے. اچھا, یہاں پہ یہ بھی ہے نا کہ بلاول خوش نہیں ہے, سندھ کو مزید پیسے اور منصوبے دینے چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ اسٹیٹمنٹ بھی سامنے ہے, تو مزید پیسے بھی چاہیے, مزید منصوبے بھی چاہیے, مگر اب وقت بہت کم رہ گیا ہے. اتنے کم وقت میں کیسے یہ منصوبے اور پیسے آ سکتے ہیں؟ جی, دعوے جو وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ منصوبے بھی چاہیے اور پیسے, لیکن کم ہے, وقت بہت کم ہے. منصوبے منظور ہونا, اس کے بعد ان منصوبوں پر کام کرنا ایک بہت بڑا یہ چیلنج بھی ہے, ٹارگٹ بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا نہیں کر سکتے, ٹائم کیونکہ کم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایسے ہی منصوبے 2018 کے الیکشنوں میں بھی منظور ہوئے تھے, کیا وہ منصوبے کامیاب ہو گئے؟ ہم ان منصوبوں کو دیکھ لیں, اگر وہ کامیاب ہو چکے ہیں اور وہ منصوبے ہمارے ترقی کے طرف ترقی ہوئی ہے اس سے, تو ہو سکتا ہے کہ پھر یہ منصوبوں کو پورا اتر جائے. اگر ان منصوبوں پر کچھ نہیں ہوا, نہ وہ منصوبے کامیاب ہوئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو یہ منصوبوں کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ منصوبے پورے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, جو جماعت اسلامی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے ہم تحریک چلائیں گے. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کا کیا متحدہ ساتھ دیتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ کوئی تحریک آپ کو لگ رہی ہے کہ سندھ میں نظر آئے گی؟
جی یہ جماعت اسلامی جو ہے وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ ایم کیو ایم کا ساتھ لے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ساتھ جو ہے لے کیونکہ جماعت اسلامی اپنی شکست کو وہ نہیں قبول کر پا رہی. جو میئر کے لیے انہوں نے اتنی بڑی لیڈ جیتی اور اس کے ابھی تک وہ اس کو قبول نہیں کر پا رہے، لیکن ابھی ان کے آگے کی طریقے لازمی ہیں کہ وہ چلائیں گے. انہوں نے تو اپنے پچھلے خط میں بھی الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھا تھا، کھلا خط لکھا تھا، احتجاج بھی کیے. آپ یہ دیکھیں گے ابھی تک ان خط کا کیا جواب آیا ہے، ان کی جو احتجاج ہے اس کا کیا جواب ان کو ملا ہے. آگے جا کر یہ طریقے چلانے کا بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہتر جواب مل سکتا ہے تو ان کو طریقے چلانی چاہیے. اگر ان کو کھلے خط اور احتجاجوں کا اگر کوئی جواب نہیں ملا تو آگے کی ان کی تحریکوں کا کوئی بھی جو ہے ان کو جواب نہیں مل سکتا. ان کو چاہیے کہ آگے والے الیکشنوں کی تیاری کریں اور دوبارہ الیکشنوں کے اوپر مقابلے کے لیے بھی تیار ہوں اور اپنی جو بہتری کے لیے جو کر سکتی ہے جماعت اسلامی وہ کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کسی پارٹی کا سہارا نہیں لیں گے، نہ ایم کیو کا ساتھ لیں گے نہ کوئی کچھ. اچھا تحریک انصاف کی بات کریں اگر تو جو پریس کانفرنسز کر کے یہ چھوڑ رہے ہیں تو عام طور پہ یہ تاثر آ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی دباؤ ان لوگوں پر ہے، مگر ابھی ہم نے دیکھا ایک پریس کانفرنس اس کے بعد کہا یہ گیا ہے کہ چاہے کوئی پریس کانفرنس کر کے ساتھ چھوڑ بھی دے، اگر اس پہ کسی قسم کا کوئی الزام ہے تو جا کے اس کا جو ہے وہ ٹرائل ضرور ہوگا. تو کیا اس وقت جو بہت سارے تحریک انصاف کے لوگ چھوڑ رہے ہیں، ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کیا وہ کسی سیاسی جماعت کی جانب جا رہے ہیں یا سیاست سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک بات ہے کہ علی زیدی صاحب کا ایک کتاب تھا، کہیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر مجھے عمران خان بھی پی ٹی آئی سے علیحدہ کر دیں گے تو میں تب بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی جلدی اپنی ہی پارٹی سے علیحدگی کی، کیسے پریس کانفرنس کی. پی ٹی آئی کے لوگ ابھی فی الوقت کہیں پر بھی نہیں جائیں گے. اچھا چھوٹے علاقوں کے اگر ہم بات کریں تو چھوٹے علاقوں کے ان کے رہنما ہو سکتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ابھی مقدمے اندراج ہوئے ہیں، پھر ان کے احتجاج کرنے پر جو ان کو اٹھایا گیا تھا، 144 نافذ کی گئی تھی سندھ کے اندر. لیکن بڑے رہنماؤں کا اگر ہم بات کریں تو فی الوقت وہ کہیں پر بھی نہیں جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سراسر یہ صرف الزامات دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کے اپنے ہی بہت سارے ایسے مفادات ہوتے ہیں پارٹیوں کے، ان لیڈروں کے، اور یہ ابھی فی الحال سائڈ پر بیٹھے رہیں گے لیکن موقع کے انتظار میں. تو کون سی سیاسی جماعت آپ کو ایسا لگ رہی ہے کہ جہاں پر تحریک انصاف کے لوگ جا سکتے ہیں؟ استحکام پاکستان آئی ہے لیکن وہ سندھ میں کوئی خاطر خواہ نظر نہیں آ رہی ہے. استحکام پاکستان جو نظر آئی ہے اس میں خاص کوئی بھی نہیں ہے. یہ چند روز کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ چند روز کی ہیں. صرف ایک طریقے سے جو یہ سیاسی رہنما جو کہتے ہیں نا ایک شیلٹر لینا، کہ اس طریقے کا ایک شیلٹر لیا جا رہا ہے بس. باقی اس کے بعد ان کو وہی بات ہے کہ موقع کی تلاش میں کہیں سے بھی دعوت آئے گی یہ اس طرف چل دیے جائیں گے. ٹھیک ہے علی ساتھ رہیے گا ہمارے، ذرا ہم ہمارے وسیم احمد صاحب ہیں ان کی طرف آئیں گے. اور یہ جو ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے کہ ہمارے بہت سارے پاکستانی نوجوان ہیں جو کہ روزگار کی تلاش میں باہر کی طرف گئے اور انہیں نقصان بھی اٹھانا پڑا. جائز طریقے سے جائیں تو یقیناً اچھا، جبکہ بہت سارے لوگ وسیم بھائی اس طرح سے گئے تھے جو بڑی بڑی رقم دے کر گئے تھے، 25 اور 30 لاکھ روپے انہوں نے خرچ کیے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے ہم جائز طریقے سے جا رہے ہیں، یہاں سے جائز طریقے سے لیبیا تک تو گئے، لیبیا کے بعد جو ہے معاملات ان کے ساتھ خراب کر دیے گئے. تو سر یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس کے معاشی اثرات ہیں یا آپ کو لگتا ہے کچھ سیاسی اثرات ہیں؟ کیوں چھوڑ کے وطن جو ہے لوگ جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ فرسٹریشن ہے اور اس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ معاشی صورتحال ہے. کسی کو یہاں اپنا فیوچر نظر نہیں آتا اور وہ اتنا ڈیسپریٹ ہوا ہے کہ اس کی جو بھی جمع پونجی ہے وہ اگر چاہتا ہے کہ وہ جمع پونجی اس باہر جانے کے چکر میں ساری لگا دے اور وہ باہر کسی طرح پہنچ جائے تو وہ اتنا ڈیسپریٹ ہوا ہے کہ وہ یہ موو لے رہا ہوتا ہے. اس کو نہ اپنا فیوچر نظر آتا ہے، جو نوجوان ہیں ان کو نہ اپنا فیوچر نظر آتا ہے، جو بچے ہیں جن کے وہ ان کو اپنے بچوں کا فیوچر نظر نہیں آتا. تو وہ اس وجہ سے وہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں. پھر دوسرا اویئرنیس نہیں ہوتی لوگوں کو. یہاں پہ ذرا سا یہاں بیوقوف کوئی بناتا ہے تو وہ فوراً اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور وہ اتنی بھاری بھاری رقم دے کے چلے جاتے ہیں. اور اتنی بڑی رقم ہے کہ اگر وہ اپنے ملک میں ہی لگائیں تو کوئی کاروبار بھی کر سکتے ہیں. شجاعت کیا وجہ تھی؟ یہ سماج جو ہے ہمارا کس مقام پہ پہنچ رہا ہے اور کیا کوئی واپسی کے راستے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ابھی جو آپ نے پریویس ذکر کرا نا باہر جانے کا، ابھی ان سے بھی بھائی سے پوچھا کہ معاشی حالات تو ہیں. ہمارے بڑے بھائی ہے خرم برنی نا، انہوں نے بولا یار شجاعت بیٹا یہاں تم کن جمیلوں میں پڑھ رہے ہو، یہاں مطلب تم کتنے فضول کے پنگے لے رہے ہو، اڑتے ہوئے تیر لے رہے ہو، تو بھائی آپ باہر کیوں نہیں جا رہے؟
باہر جاؤ نا, یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے یہاں پر. میں نے خرم برنی بھائی سے کہا, میں نے کہا بھائی مجھے ضرورت ہے لوگوں کو یہاں پر, لوگوں کو میری ضرورت ہے یہاں پر, کوئی تو بولنے والا ہو نا. سر میری بات سمجھیے گا بکر بھائی, کوئی تو بولنے والا ہو نا. بات یہ ہے کہ لوگ جیسے بھائی نے کہا فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں. اب فرسٹریشن کے اندر یا تو وہ بیچارے نشوں میں لگ گئے ہیں, یا تو وہ غلط کاموں میں لگ گئے ہیں, یا تو وہ بھول چکے ہیں کہ بھائی ہم کراچی شہر میں رہتے ہیں, ہم بھول گئے ہیں. بات یہ ہے کہ شہر کراچی کو میں شہر کراچی شہر نہیں کہتا, اب یہ گاؤں کا منظر پیش کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے ایماندارانہ طریقے سے بتائیں کہ پہلے شہر کراچی میرا ایسا ہوا کرتا تھا کہ روڈوں پر جو ہے روڈ موجود نہیں ہے, گٹر کے ڈھکنوں پہ ڈھکن موجود نہیں ہے, نالوں باہر ابل رہے ہیں, پانی کی لائنوں میں پانی نہیں ہے, گیس آتی نہیں ہے, بجلی آتی نہیں ہے. خدا کے بندوں, ٹھیک, اچھا مطلب اس وقت جو ہے عوام جو ہے وہ پریشان ہوگا, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے اس کا حل یہی ہے کہ غیر قانونی طریقے سے باہر جانا؟ دیکھیں یہ میں تھوڑی پہلے بتانے والا تھا آپ کو کہ یہ غلط ہے, یہ ناجائز ہے. آپ نے جیسے کہا کہ بھائی اتنا پیسہ آپ دیے رہے ہو, آپ یہیں پہ بزنس کرتے, لیکن افسوس یہاں پہ بزنس بھی تو بزنس کرے تو کرے کیسے. تھوڑا سا برا نہیں مانیے گا, مطلب یہاں پر جو ہے من پسند لوگوں کے کاروبار چمک جاتے ہیں, جو من پسند نہیں ہوتے ان کے اوپر جو ہے وہ پنجے مار دیے جاتے ہیں, مطلب ڈیمالش کر دیا جاتا ہے. اچھا, میں لٹرلی کھل کے بتا رہا ہوں آپ کو نا. بات یہ شہر کراچی میں من پسند لوگوں کی کہانیاں چل رہی ہیں بھائی. اس وقت نوجوان طبقہ اگر ایک چھوٹا سا برگر کا ٹھیلا بھی لگا رہا ہے تو افسوس کے ساتھ وہ انکروچمنٹ آ رہی ہے. غلط ہے, غلط ہے بھائی. کوئی ایسا سسٹم کریٹ کرو کہ گورنمنٹ کی جیب میں پیسہ ہے, لیکن یہاں نہیں آ رہا. یہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. مطلب ایسا کوئی نہ کوئی راستہ دینا چاہیے ہمارے نوجوانوں کے لیے, جو پڑھے لکھے نوجوان بھی ہیں, یہاں پہ سرمایہ کاری بھی کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے فیسلیٹیٹ کیا. دیکھیں ابھی آپ نے نوجوانوں کی بات کری, میں ایک ہاسپٹل کے باہر ایک پارکنگ چل رہی تھی ناجائز, وہاں پر بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں, ہاسپٹل ہے. وہاں پر وہ جو لڑکے تھے بیچارے, وہ بول رہے ہیں شجاعت بھائی ہماری پاکٹ منی سالہ جو ہے وہ 5,000 روپے مہینہ, اور یہ ہم سے بائک کھڑی کرنے کے 30 روپے لیتے ہیں ہاسپٹل کے باہر. تو شرمندگی کا مقام ہے. اندر بندہ جو ہے فری علاج کروا رہا ہے, سندھ گورنمنٹ کچھ اچھا کام کر رہی ہے, اندر باہر جو ہے تم لوگوں نے جو ہے وہ کرپشن کا ایک مہم کا آغاز کیا ہوا ہے. مطلب آپ اپنے نوجوانوں کو کہاں اسٹیبل کر رہے ہیں, کہاں کھڑا کر رہے ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا. وسیم بھائی, کیا اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس کا سیاست سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے, اور اگر سیاسی صورتحال بہتر نہیں ہوگی تو وہ معاشی صورتحال بہتر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. سر کیا آپ کو لگ رہا ہے آئندہ چند دنوں میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں بہتری کی طرف جائیں گے, یا کوئی ایک نگراں سیٹ اپ ایسا ہونا چاہیے جو کہ پاکستان کی صورتحال کو پہلے بہتر کرے؟ دیکھیں جو بھی سیٹ اپ ہو, نگراں ہو یا نیو سیٹ اپ ہو, وہ سیٹ اپ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی پالیسیز سب سے بڑی میٹر کرتی ہیں. اگر وہ نئی گورنمنٹ بھی آ گئی, ہاں ٹھیک ہے, آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ اکنامی کا انڈائریکٹ تعلق پولیٹیکل سچویشن سے ہوتا ہے, اور IMF کی جو نہ آنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت کتنے دن رہے گی, آئندہ ہوگی نہیں ہوگی, تو وہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہے اس معاملے میں. تو پولیٹیکل سچویشن ایک کردار تو ادا کرتی ہے, لیکن چاہے نگراں سیٹ اپ ہو چاہے کچھ بھی ہو, لیکن بہت سارے بزنس مین اب یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو پولیٹیشینز جو آپس میں اس طرح کا وہ سچویشنز ہو رہی ہیں بار بار, تو ہم اس سے تنگ آ گئے ہیں. تو وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک جو بھی سیٹ اپ ہو ایک لانگ ٹرم سیٹ اپ ہو, ایٹ لیسٹ 5 سال کا, تاکہ وہاں پہ پالیسیز ہوں اور وہ پالیسیز پہ اب بزنس مین اپنا کردار ادا کر سکیں اور ملک ایک اچھی اس پہ جا سکے. آپ ہمارے پڑوس میں دیکھ لیں انڈیا میں, وہاں پہ 5-5 سال کی گورنمنٹس ہوتی ہیں, اور چاہے جو بھی ہو, جتنے یہاں پہ کرٹیسزم ہو, ابھی مودی سرکار پہ کتنا کرٹیسزم ہوا, لیکن وہ گورنمنٹ چلی, تو ریزلٹس آتے ہیں آپ کے لانگ ٹرم ایک حکومت کے چلنے سے, نہ کہ آپ بار بار اس کو چینج کریں. جناب بہت شکریہ, شجاعت آپ کا, وسیم بھائی آپ کا, علی آپ کا, تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو اپنا قیمتی وقت دیا. اور یقیناً ہمارا جو نوجوان ہے اس کے پاس بہت طاقت ہے ہر لحاظ سے, چاہے وہ ذہنی طور پہ کہیں جو کہ بہت زرخیز ہیں, یا اگر جسمانی لحاظ سے ہمارے پاس جوان موجود ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ہیں بہت زیادہ, اور ان کو اگر صحیح ڈائریکشن دی جائے, ان کو صحیح گائیڈ کیا جائے, تو پاکستان بہت آگے کی جانب بڑھ سکتا ہے. سوچنے کی ضرورت ہے. وقار الحسن کو نشاندہی سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.